जिन व इंस पर कुदरत। हज़रत अबू साद से मरवी है कि मेरी कुंवारी बेटी फातिमा घर की छत पर चढ़ी तो उसे कोई चीज़ उठा कर ले गई। इस वक्त मेरी बेटी की उम्र 16 बरस थी। मैं हजूर सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी की खिदमत में हाजिर हुआ। सारा माजरा उनके गोश गुजार कर दिया। आपने फरमाया, तुम आज रात को करख के वीराने में जाओ और तल खम्स पांचवा टीला के पास जाकर बैठ जाओ और अपने इर्द गिर्द दायरा खींच लो। दायरा खींचते वक्त बिस्मिल्लाह अला लैलति कद्र के अल्फाज पढ़ना। जब रात बढ़ेगी तो जिन्नों का गिरोह मुख्तलिफ शक्लों में तेरे नज़दीक से गुजरेंगे। तुम उन्हें देख कर खौफज़दा हरगिज़ मत होना। सुबह हो जाएगी तो जिन्नों का बादशाह जमात के हमरा गुजरेगा और तुझसे तेरी हाजत पूछेगा। तुम उसे बताना कि मुझे अब्दुल कादिर ने भेजा है, मेरी हाजत ये है। हज़रत अबू साद अब्दुल्ला फरमाते हैं, मैंने हुक्म की तामील की। आपके फरमान के मुताबिक डरावनी शक्लों वाले लोग गुजरते रहे मगर दायरा के नज़दीक कोई भी ना आ सका। यहाँ तक कि अलसुबह जिन्नों का बादशाह एक घोड़े पर सवार आया। उसके साथ कसीर जमात थी। उसने मुझसे मेरी हाजत पूछी। मैंने उसे हजूर सैयदना गौसे आज़म का पैगाम देते हुए अपनी हाजत बयान फरमा दी। मेरी बात सुनकर वो जिन्नों का बादशाह घोड़े से उतरा, ज़मीन को बोसा देते हुए दायरा किनारे बैठ गया। बादशाह के बैठते ही जमात भी बैठ गई। फिर बादशाह ने अपनी जमात के कुछ लोगों को हुक्म दिया, जाओ जिसने ये काम किया है मेरे पास उठा कर ले आओ। चुनाचा वो लोग एक सरकश जिन को पकड़ कर ले आए जिसके साथ मेरी बेटी भी थी। जिन्नों के बादशाह से कहा गया, ये मुल्क चीन के सरकश जिन्नों में से है। बादशाह ने इस जिन को मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हें कुतबे वक्त के कदमों के नीचे से लड़की उठाने की जुर्रत क्यों कर पैदा हुई? इस सरकश जिन ने कहा कि मैं इस लड़की पर आशिक हो गया था। बादशाह जिन ने इस सरकश जिन का सर कलम करने का हुक्म दे दिया और मेरी बेटी मुझे वापस कर दी। मैंने बादशाह जिन से कहा कि तुमने हजूर सैयदना गौसे आज़म का हुक्म बजा लाने में कोई कसर ना छोड़ी। बादशाह जिन ने कहा कि वो घर बैठे हम जैसे सरकशों को देख लेते हैं, खा कितनी ही दूर क्यों न बंद हों। जब अल्लाह अज़्ज़ो जल कोई मुकर्रब कुतब मुकर्रर करता है तो उसे जिन्नो इंस पर कुदरत अता फरमा देते हैं। हज़रत शेख ज़ैनुद्दीन फरमाते हैं, एक मरतबा मैं मेरा दोस्त हज की अदायगी के बाद बगदाद शरीफ आए। बगदाद शरीफ में हम किसी को ना जानते थे। हमारे पास सिर्फ एक कत्ता कमान थी जिसे बेचकर हमने चावल खरीदे, उन्हें पकाया। हम इन चावलों से सैर ना हुए, ना ही कोई लुत्फ़ महसूस हुआ। शेख अब्दुल कादिर जीलानी की महफिल में हाजिर हुए। आप कुछ कलाम फरमा रहे थे। हमें देखते ही कता कलाम किया और फरमाने लगे, हिजाज मुक़द्दस से मेहमान आए हैं। उनके पास कब्ज़ा कमान के सिवा कुछ न था जिसे उन्होंने फ़रोख्त करके चावल खरीदे, उन्हें पका कर खाया, लेकिन वो तो ना ही सैर हुए ना ही लुत्फ़ अंदोज़ हुए। हमने जब हजूर सैयदना गौसे आज़म का ये कलाम सुना तो हम निहायत हैरान हुए। महफिल के अख्ताम पर आपने दस्तरखान बिछवाया। मैंने ऐस्तगी से अपने दोस्त से इसकी पसंदीदा चीज़ के मुतालिक पूछा। उसने कहा वो हलवा खाना चाहता है। मेरे दिल में इस वक्त शहद की ख्वाहिश पैदा हुई। अभी ये सब हम दिलों में फरमा ही रहे थे, हजूर सैयदना गौसे आज़म ने अपने खादमीन को हुक्म दिया, जाओ हलवा और शहद ले आओ। खादमीन ने हुक्म की तामील की, हलवा शहद हमारे सामने ला कर रख दिया। हजूर सैयदना गौसे आज़म का इस तरह हमारे दिलों की बात पर मुत्तला होने से हम हैरान हो गए। हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी तहरीर करते हैं, हजूर सैयदना गौसे आज़म का एक मुरीद उनके हमरा मस्जिद की जानिब जा रहा था। जुम्मा का दिन था। उस दिन किसी भी शख्स ने आपको देखकर सलाम नहीं किया, ना कुछ तवज्जो फरमाई। उस मुरीद के दिल में ख्याल आया, पहले तो जुम्मा की नमाज की अदायगी के लिए बड़ी मुश्किल से लोगों के हजूम में से होते हुए मस्जिद की जानिब तशरीफ़ ले जाते थे, और कुजा आज कोई भी शख्स आपको सलाम कर रहा है, ना आपके नज़दीक तशरीफ़ ला रहा है। अभी ये ख्याल इस मुरीद के दिल में ही था कि हजूर सैयदना गौसे आज़म ने हंस कर इस मुरीद को देखा और फिर लोगों का एक जम्मे गफ़ीर इकट्ठा हो गया। हर कोई आपसे सलाम करने का ख्वाहिशमंद था, यहाँ तक कि इस मुरीद और हजूर सैयदना गौसे आज़म के दरमियान हजूम हायल हो गया। इस मुरीद के दिल में यह ख्याल आया कि पहला हाल अच्छा था जब मैं और हजूर सैयदना गौसे आज़म अकेले थे।
حضور سیدنا غوث اعظم نے ایک مرتبہ پھر اس مرید کی دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، میں انہیں چاہوں تو پھیر دوں یا انہیں اپنی جانب توجہ کر لوں۔ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم واز فرما رہے تھے، تیز ہوا چل رہی تھی، ایک چیل آپ کی مجلس سے گزری جس سے حاضرین محفل کی توجہ ہٹ گئی۔ آپ نے فرمایا، اے ہوا اس چیل کا سر اڑا دے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا، اس چیل کا سر تن سے جدا ہو گیا، وہ دو حصے ہو کر گر پڑی۔ آپ مسند سے اترے، اس چیل کا سر اور تن اپنے ہاتھوں میں لے کر بسم اللہ پڑھی اور اس چیل پر پھیر دیا، وہ چیل اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ گئی۔ حضرت ابو بکر الکمی فرماتے ہیں کہ میں ابتدائی عمر میں شتر بانی کا کام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے ایک شخص کے ساتھ حج کرنے کا اتفاق ہوا۔ اس شخص کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ وہ عنقریب مر جائے گا۔ اس نے مجھے ایک چادر 10 دینار دے کر فرمایا کہ یہ میری امانت تم بغداد شریف واپس جا کر حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں پیش کر دینا۔ اس وصیت کے کچھ دنوں بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ میں جب بغداد شریف آتا تو لالچ میں پھنس گیا اور میرے دل میں خیال آیا کہ ان چیزوں کے متعلق کسی کو کچھ علم نہیں ہے، چنانچہ میں نے 2 4 اور 10 دینار اپنے پاس رکھ لیے۔ ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا، میری ملاقات حضور سیدنا غوث اعظم سے ہوئی۔ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، تم نے 10 دیناروں کے لیے بھی اللہ کا خوف نہیں کیا اور میری امانت اپنے پاس رکھ لی اور میرے پاس اپنی آمد و رفت بھی ختم کر لی۔ آپ کی بات سن کر مجھ پر غشی طاری ہوئی، ہوش آیا، میں نے وہ چادر اور 10 دینار لا کر آپ کی خدمت میں پیش کی اور معافی کا طلبگار ہوا۔ حضرت شیخ علی عبد الجبار فرماتے ہیں، میں نے حضرت شیخ ابو قاسم عمر سے سنا کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا، مشکل یا مصیبت کے وقت مجھ سے فریاد کرے گا اور مجھے پکارے گا تو میں اس کی مصیبت کو دور کروں گا، اور جو کوئی میرے واسطہ سے اللہ سے اپنی حاجت کو طلب کرے گا تو اللہ اس کی حاجت ضرور پوری فرمائیں گے۔ کتب سیر میں منقول ہے، حضرت مظفر جو کہ اہل جرمیہ میں سے تھے، گرمیوں کے دنوں میں حضور سیدنا غوث اعظم کی مدرسہ کی چھت پر گئے۔ چھت پر کمرہ تھا جس میں حضور غوث اعظم تشریف فرما تھے۔ آپ کے کمرہ میں ایک چھوٹا دریچہ تھا۔ جب میں اس کمرے میں داخل ہوا، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کھجور کے کچھ دانے میسر آ جائیں۔ ابھی یہ خواہش میرے دل میں تھی کہ آپ نے کونے میں موجود الماری کا دروازہ کھولا، اس میں سے کچھ دانے نکال کر مجھے دے دیے۔ حضرت ابو الفرح بن الحامی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بغداد شریف کے محلہ باب العز جانے کی ضرورت پیش آئی۔ واپسی پر میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسہ کے قریب سے گزرا تو عصر کی نماز کا وقت تھا اور اذان دی جا رہی تھی۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ نماز بھی ادا کر لوں اور حضور سیدنا غوث اعظم سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ جلدی سے مجھے وضو کا خیال نہ رہا، میں جماعت میں شامل ہو گیا۔ بعد ازاں جب میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، صاحبزادے تمہیں نسیان بہت غالب ہے اور تم نے بے وضو نماز ادا کر لی۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے فرمان سے میں حیران ہوا کیونکہ آپ کو میرے مخفی کا حال کا بھی علم تھا۔ روایت کے مطابق حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی چاروں ازواج سے 27 بیٹے اور 22 بیٹیاں تولد ہوئیں۔ آپ کے بیٹوں کے علاوہ آپ کی بیٹیوں نے بھی تصوف کے میدان میں اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے۔ آپ کی تمام ازواج آپ کا بے حد ادب و احترام کیا کرتی تھی، آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ آپ نے اپنی بیویوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے اپنے ذمہ ان کے واجب حقوق بھی کبھی کوتاہی نہیں کی۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی عمر مبارک 91 برس ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو اپنے وصال کی خبر دی تو سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ اب علیل رہنے لگے تھے۔ آپ کی ذات بابرکات کا فیضان جس سے ایک عالم سیراب ہوا کرتا تھا، اب اس کے جانے کا وقت آ چکا تھا۔ آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت سید عبد الوہاب سے فرمایا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ کیونکہ میں بظاہر تمہارے ساتھ ہوں مگر میرا باطن اللہ کے ساتھ ہے۔ اس وقت کچھ لوگ یہاں تشریف لانے والے ہیں، تم ان کے لیے جگہ فراخ کر دو۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے وصال سے قبل
کلمہ طیبہ کا ورد کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی اور اس کے ساتھ اپنی جان مالک حقیقی کے سپرد کر دی۔ آپ کا مزار پاک بغداد شہر کے وسط میں واقع ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ نے مدرسہ کی بنیاد رکھی اور درس و تدریس کے لیے مسند ارشاد پر متمکن ہوئے۔ آپ کے دربار سے ملحق کا بے شمار مریدین اور ارادت مندوں کے مزار بھی ہیں۔ بے شمار لوگ آپ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں اور روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں۔ بادشاہ ہر دو عالم شیخ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شیخ عبد القادر است، آفتاب و ماہتاب و عرش و کرسی و قلم، نور قلب از نور اعظم شیخ عبد القادر است۔ حضور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشین گوئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی پیشین گوئی فرمائی تھی۔ ایک دن آپ مراقبہ میں تھے، آپ نے مراقبہ سے سر اٹھایا اور فرمایا، مجھے عالم غیب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے وسط میں ایک قطب عالم پیدا ہوگا جس کا لقب محی الدین ہوگا، اس کا نام عبد القادر ہوگا، وہ غوث زمان ہوگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک سے ہوگا، اور وہ ائمہ اربع اور صحابہ کرام کے علاوہ سب اولیاء اللہ کے متعلق کہے گا کہ میرا قدم ان کے گردنوں پر ہے۔ بادشاہ دو جہاں قبلہ اہل عرفاں، نور یزداں مدوے مہر درخشاں مدوے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، 511 ہجری میں برہنہ پاؤں بغداد کی جانب عازم سفر تھا۔ راستہ میں مجھے ایک بیمار کمزور متغیر رنگت والا شخص ملا۔ جب میں اس کے نزدیک آیا تو اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا، سلام کیا۔ جب میں اس کے مزید نزدیک پہنچا اس نے مجھ سے کہا، مجھے سہارا دو۔ چنانچہ میں نے اسے سہارا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تندرست اور توانا ہو گیا، اس کا چہرہ تر و تازہ ہو گیا۔ میں نے یہ منظر دیکھا، گھبرا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، اس شخص کی بات سن کر میرے چہرے پر اطمینان کی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، کیا جانتے ہو؟ میں نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں دین اسلام ہوں، میں قریب المرگ تھا، اللہ عز و جل نے مجھے تمہارے ذریعے دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، پھر اس شخص سے رخصت ہونے کے بعد میں بغداد پہنچا، جامعہ مسجد میں نماز کی غرض سے داخل ہوا۔ ابھی میں جامعہ کے دروازے پر تھا، ایک شخص آگے بڑھا، اس نے میرے جوتے پکڑ کر مجھے یا سیدی محی الدین کہہ کر پکارا۔ پھر جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا، چاروں جانب سے لوگ آ کر میرے ہاتھ چومنے لگے اور مجھے یا محی الدین کہہ کر پکارنے لگے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، اس لقب سے اس دن سے قبل مجھے کسی نے نہیں پکارا تھا۔ حضور نبی کریم آخر الزمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت۔ روایت میں آتا ہے، جس شب حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اس رات آپ کے والد بزرگوار حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام اولیاء اللہ کے ہمراہ تشریف لائے، آپ کو بشارت دی، اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تمہیں ایک ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی اللہ ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے۔ ان قریب اس کی اولیاء اللہ میں وہ شان ہوگی جو انبیاء کرام میں میری شان ہے۔ مادر زاد ولی۔ حضور سیدنا غوث اعظم مادر زاد ولی اللہ تھے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں، آپ کی ولادت رمضان المبارک کے مقدس اور پاکیزہ مہینے میں ہوئی۔ ولادت باسعادت کے دوسرے سال موسم ابر آلود ہونے کی وجہ سے لوگوں کو رمضان کا چاند دکھائی نہ دیا۔ لوگوں نے میرے پاس آ کر دریافت کیا، کیا عبد القادر نے دودھ پیا ہے یا نہیں؟ حضور سیدنا غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہیں، میں نے کہا، آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر اس کی تصدیق ہو گئی۔ اسی دن ماہ رمضان کی پہلی تاریخ تھی، اس دن پہلا روزہ تھا۔ اس واقعہ سے تمام شہر میں یہ مشہور ہو گیا، سادات کے گھرانے میں لڑکا پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔
حضور سیدنا غوث اعظم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ آپ کا تمام رمضان المبارک میں یہی معمول رہا کہ سارا سال آپ دودھ پیا کرتے تھے، مگر جو ہی رمضان المبارک شروع ہوتا آپ دودھ پینا ترک فرما دیا کرتے۔ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قطعاً دودھ نہ پیتے تھے، خواہ کتنی ہی دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی۔ اور آپ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں دن کے وقت روزے سے رہتے، اور جب مغرب کے وقت اذان ہوتی اور لوگ افطار کرتے آپ اسی وقت دودھ پیا کرتے۔ روایت میں آتا ہے حضور سیدنا غوث اعظم جب پڑھنے کے لائق ہوئے تو آپ کو قرآن کی تعلیم کے لیے ایک مدرسے میں لے جایا گیا، جہاں آپ نے قرآن مجید حفظ کیا۔ جب آپ اپنے استاد کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے تو استاد نے کہا پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ آپ کے استاد نے حیرانگی سے پوچھا تم نے یہ کب پڑھے اور کیسے حفظ کیے؟ آپ نے فرمایا میری والدہ ماجدہ کو یہ 18 سپارے یاد ہیں، اب وہ ان کو اکثر وہ پڑھا کرتی تھی جب میں مادر شکم میں تھا، چنانچہ یہ 18 سپارے بار بار سنتے سنتے مجھے یاد ہو گئے۔ منقول ہے حضور سیدنا غوث اعظم 488 ہجری میں 18 برس کی عمر میں والدہ ماجدہ کی اجازت سے مزید تعلیم کے لیے بغداد شریف روانہ ہوئے۔ تو والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ تمہارے والد نے ترکہ میں 80 دینار چھوڑے تھے، 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے، 40 دینار تمہارے لیے، تمہارے دینار میں تمہاری قمیض کے اندر سی دیے ہیں۔ میں نے والدہ ماجدہ سے نصیحت کی درخواست کی، انہوں نے فرمایا اللہ کے احکام کی پابندی کرنا، حرام سے پرہیز کرنا، تقدیر خداوندی پر راضی رہنا، اور خواہ کیسے بھی حالات ہوں جھوٹ کبھی مت بولنا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میری والدہ اس بات کو جانتی تھی کہ بغداد میرے لیے نیا شہر ہے اور وہاں میرا کوئی دوست ساتھی غمخوار موجود نہیں، اس لیے انہوں نے ایک سرد آہ لینے کے بعد مجھے اللہ کے سپرد فرما دیا۔ میں بغداد جانے کے لیے قافلہ میں شامل ہو گیا۔ جب یہ قافلہ شہر کی حدود سے نکلا تو راستہ میں 60 لوٹیروں نے قافلے پر حملہ کر دیا، قافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ لوٹ مار کے دوران ایک شخص میرے پاس آیا اور پوچھا اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار ہیں۔ وہ شخص میری بات کو مذاق سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک شخص اور آیا میرے پاس، اس نے مجھ سے یہی سوال پوچھا، میں نے بتایا میرے پاس 40 دینار ہیں، وہ بھی مذاق اڑا کر بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد یہ دونوں لٹیرے اپنے سردار کے پاس گئے اور اسے میری بات بتائی۔ اس سردار نے مجھے بلایا اور دریافت کیا کیا واقعی تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ میں نے اسے بتایا ہاں، میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے قمیض کو ادھیڑ کر دیکھا، اس میں 40 دینار برآمد ہو گئے۔ وہ حیران ہوا، اس نے مجھ سے کہا تم نے اسے راز کیوں نہ رکھا، تمہیں سچ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے جواب دیا میری والدہ نے سفر پر نکلتے وقت اس بات کی نصیحت کی تھی کہ بیٹا جیسے بھی حالات ہوں تم جھوٹ نہ بولنا، لہٰذا جب مجھ سے پوچھا گیا میرے پاس کیا ہے تو میں نے سچ سچ بتا دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میری بات سن کر اس سردار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا تم نے اپنی والدہ کا عہد نہیں توڑا، اور ایک میں ہوں سالہ سال سے رب کے عہد کو توڑ رہا ہوں اور لوگوں کو لوٹ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سردار میرے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کرنے کے بعد تمام مال و اسباب قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی شخص نے میرے دست مبارک پر توبہ کی تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 9 برس تک بغداد میں علم حاصل کیا۔ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سخت مجاہدے بھی کیے۔ والدہ ماجدہ نے جو 40 دینار آپ کو دیے تھے وہ جلد ہی ختم ہو گئے۔ آپ کو گزر اوقات کے لیے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس سے آپ کی استقامت میں کسی قسم کا فرق نہیں آیا۔ حضرت شیخ طلحہ بن مظفر سے منقول ہے، فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم نے مجھے بتایا بغداد میں قیام کے دوران اکثر و بیشتر کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ میں 20 روز تک فاقے سے رہا تو میں ایوان کسریٰ کی جانب چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا 44 اولیاء مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے، شرمندگی ہوئی اور میں واپس ہو لیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا اسی دوران میری ملاقات اپنے ہم وطن سے ہوئی، اس نے مجھے کچھ رقم دی
اور یہ بتایا کہ والدہ ماجدہ نے دی ہے، میں اس شخص کو جانتا بھی نہ تھا۔ میں نے وہ رقم لی اور واپس ان اولیاء کے پاس آیا اور ان میں رقم تقسیم کی اور بقدر ضرورت خود بھی تھوڑی سی رکھ لی۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا یہ رقم کہاں سے آئی؟ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے انہیں بتایا یہ رقم میری والدہ نے بھیجی ہے اور مجھے یہ اچھا نہ لگا، میں یہ ساری رقم خود رکھ لیتا۔ پھر میں نے بغداد واپس آ کر باقی ماندہ رقم سے کھانا خریدا اور فقراء کو اپنے پاس بلا کر ساتھ بٹھایا اور ہم سب نے کھانا تناول فرمایا۔ حضرت شیخ عبداللہ سلمہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا۔ آپ نے ایک مرتبہ بتایا کہ میں کئی روز سے فاقے سے تھا اور بھوک کی شدت نے مجھے زیادہ بے چین کیا، تو میں محلہ قطیہ شرقیہ میں جا نکلا جہاں ایک شخص نے مجھے کاغذ کی بندھی ہوئی پڑیا دی اور چلا گیا۔ میں نے اس پڑیا کے اندر موجود رقم سے حلوہ خریدا اور مسجد جا بیٹھے۔ میں نے قبلہ رو بیٹھا سوچ رہا تھا مجھے اس حلوہ کو کھانا چاہیے یا نہیں۔ اسی دوران میری نظر کاغذ پر پڑی، کاغذ کو اٹھا کر دیکھا، اس میں تحریر تھا ہم نے کمزور مومنین کے لیے رزق کی خواہش پیدا کی تاکہ وہ بندگی کے لیے اس کے ذریعے قوت پائیں۔ میں نے جب یہ عبارت پڑھی میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، خداوندی کے خوف سے میرے بدن کے تمام بال کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس حلوے کے نیچے سے اپنا رومال نکالا، اسے وہیں چھوڑ کر مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کر کے واپس ہو لیا۔ حضرت ابو بکر تمیمی سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم نے ایک مرتبہ بتایا بغداد میں سخت قحط پڑا، کھانے کو کچھ میسر نہ تھا، مجھے بھی فاقے رہتے کئی دن گزر چکے تھے۔ ایک روز جب بھوک کا غلبہ کچھ زیادہ ہوا میں دریائے دجلہ پر چلا گیا تاکہ اگر کچھ گھاس یا پتے ملے تو کھا کر گزارا کر لوں، مگر وہاں پہلے ہی بہت سے لوگ موجود تھے اور وہ بھی میری طرح کھانے کی تلاش میں تھے۔ بالآخر میں شہر کی جانب واپس لوٹ آیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی، ایک نوجوان بھنا ہوا گوشت لے کر مسجد میں داخل ہوا اور کھانے بیٹھ گیا۔ میں بھوک سے اس قدر نٹھال تھا، جب وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا تو میں اپنا منہ کھول لیتا، حتیٰ کہ میں نے خود کو ملامت کرتے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے، اللہ عز و جل میرے حال سے واقف ہے، اسی پر توکل کروں اور بے قدر یا بے صبرا نہ ہوں۔ پھر وہ میری نوجوان میری جانب متوجہ ہوا، کہنے لگا آپ میرے ساتھ کھانے میں کیوں نہیں شریک ہو جاتے؟ میں نے انکار کر دیا اور جب اس نے زیادہ اصرار کیا میں اس کے ساتھ شریک ہو گیا۔ اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا کیا کرتا ہوں؟ اس نے بتایا میں فقہ کا طالب علم ہوں، جیلان کا رہنے والا ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا تم جیلان کے ایک شخص عبد القادر کو جانتے ہو؟ میں نے اسے بتایا میں ہی عبد القادر ہوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا مجھے جیلان سے آپ کی والدہ نے 8 دینار دے کر بھیجا تھا، میں آپ کو تلاش کرتا رہا یہاں تک میرے پاس رقم ختم ہو گئی، فاقوں کی نوبت آ گئی، میں نے بھوک سے نڈال 3 دن گزار دیے۔ پھر مجھے خیال آیا فاقہ کی حالت میں تیسرے دن تو مردار کھانے کی اجازت ہوتی ہے، اس لیے میں نے امانت میں سے یہ کھانا خریدا۔ یہ کھانا آپ کی ملکیت ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اس شخص کو تسلی دی کہ فکر کی کوئی بات نہیں، پھر ہم دونوں نے مل کر وہ کھانا تناول فرمایا۔ شیخ ابو سعید عبداللہ محمد سے منقول ہے، فرماتے ہیں میں ابن السقا اور حضور سیدنا غوث اعظم جامعہ نظامیہ بغداد میں زیر تعلیم تھے۔ اس زمانے میں بغداد میں ایک شخص بہت مشہور تھا، سب اس کو غوث کہتے تھے، وہ جب چاہتا ظاہر ہو جاتا جب چاہتا غائب ہو جاتا۔ ایک روز ہم تینوں دوست نے اس ارادہ سے کہ ان کو ملا جائے جب ہم روانہ ہوئے تو ابن السقا نے کہا میں اس غوث سے ایسا مسئلہ پوچھوں گا کہ وہ لاجواب ہو جائے گا۔ میں نے کہا ایک سوال کروں گا، دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا میں کوئی سوال نہیں کروں گا، میں تو صرف ان کی زیارت کی سعادت حاصل کروں گا۔ شیخ ابو سعید عبداللہ فرماتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے وہ موجود نہ تھے، تھوڑی دیر بعد وہ ظاہر ہوئے اور ابن السقا کے کہنے لگے اے ابن السقا تجھ پر صد افسوس، تو مجھ سے ایسا سوال پوچھنا چاہتا ہے جس سے تو مجھے لاجواب کرنے والا ہے۔ تمہارا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ انہوں نے ابن السقا کے بتائے بغیر اس کے سوال کا جواب دیا اور پھر فرمایا مجھے تیرے اندر کفر نظر آتا ہے، اور انہوں نے میری جانب اشارہ کر کے فرمایا
تمہارا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، تمہاری اس بے ادبی کی وجہ سے دنیا تمہارے کانوں تک چھا جائے گی۔ پھر وہ حضور سیدنا غوث اعظم کی جانب متوجہ ہوئے، ان کو پاس بٹھایا اور فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فضائل حضور سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان عالی شان ہے، میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ شب معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار حضرت جبرائیل کے ہمراہ جب سدرۃ المنتہا پہنچے تو حضرت جبرائیل نے حضور نبی کریم سے عرض کیا کہ اگر میں یہاں سے بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ براق بھی اس مقام پر پہنچ کر ٹھہر گیا اور حضور نبی کریم کو رف رف کی سواری پیش کی گئی، جو کہ ایک مقام پر آ کر رک گئی، کیونکہ اس کی پرواز کی انتہا بھی یہاں تک تھی، اس سے آگے عالم لاہوت تھا۔ یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کو معشوقی صورت میں پیش کیا گیا اور آپ نے حضور سیدنا غوث اعظم کی گردن پر پاؤں رکھا، سواری کی۔ جب آپ کو مقام کرب و کوسین پر پہنچایا گیا تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی روح ہے، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک ولی کامل ہوں گے۔ حضور نبی کریم نے یہ سننے کے بعد فرمایا، جس طرح میرا قدم عبد القادر کی گردن پر ہے، اسی طرح اس کا قدم تمام اولیاء اللہ پر ہوگا۔ چنانچہ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی گردن مبارک پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کا نشان موجود تھا۔ گردنیں جھک گئیں، سر بچھ گئے، دل لوٹ گئے، کشف ساق آج کہاں یہ تو قدم تھا تیرا۔ حضرت ابو نضر بن عمر بغدادی سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا، انہوں نے ایک مرتبہ بذریعہ عمل جنات کو طلب کیا اور ان سے دریافت کیا کہ تم نے آنے میں دیر کیوں لگائی؟ جنات کہنے لگے کہ ہم جس وقت حضور سیدنا غوث اعظم کی محفل میں موجود ہوں، آپ ہمیں اس وقت طلب نہ کیا کریں۔ میرے والد نے ان سے دریافت کیا، کیا تم بھی ان کی محفل میں شامل ہوتے ہو؟ جنات نے کہا، بے شک ہم انسانوں کی نسبت کثیر تعداد میں ان کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں اور ہماری ایک کثیر جماعت نے ان کے حق پر توبہ کی ہے۔ حضرت حافظ زین الدین اپنی کتاب طبقات میں بیان کرتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ الوقت تھے، آپ اہل طریقت کے امام، مشائخ کے بادشاہ ہیں۔ اہل سنت والجماعت نے آپ کی ذات سے بہت تقویت حاصل کی اور اہل بدعت نے ہمیشہ ذلت اٹھائی۔ امام ربانی قطب ربانی حضرت مجدد الافسانی فرماتے ہیں، میرے مرشد پاک حضرت خواجہ باقی اللہ فرمایا کرتے تھے، حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ لوح محفوظ پر کسی کو تبدیلی کا حق نہیں ہے، مگر مجھے یہ حق دیا گیا ہے، واللہ عالم، اگر میں چاہوں تو اس میں بھی تصرف کروں۔ میں اس بات پر نہایت حیران ہوتا، پھر اللہ عز و جل نے میرے قلب میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی حقیقت اجاگر کی کہ ایک لوح وہ ہے جو فرشتوں پر ظاہر کی گئی اور ایک لوح وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے اور لوح محفوظ میں تبدیلی کی صورت رکھتی ہے۔ حضرت علامہ فقیر محمد جاوید قادری فرماتے ہیں، سید غوث اعظم کی شان و مراتب کسی دوسرے ولی کو حاصل نہیں ہیں، جس طرح حضور نبی کریم جیسی شان کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں۔ سلطان باہو فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم روزانہ 5000 طالبین کو معرفت و مشاہدے میں اور روحانیت اللہ میں غرق کرتے ہیں اور انہیں مجلس محمدی میں داخلے کا شرف عطا کرتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میں قیامت تک اس بات کا ضامن ہوں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔
حضور سیدنا غوث اعظم کا فرمان ہے، اگر میرا کوئی مرید مغرب میں ہو اس کا ستر کھل جائے تو میں مشرق میں ہوتے ہوئے اس کی ستر پوشی فرماؤں گا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڈوی فرماتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم نہ صرف مقام قطبیت و غوثیت کے مالک تھے بلکہ وہ ان سے بھی بالا تر تھے، اور آپ کو ہر شے پر ما سوائے اللہ کے تصرف حاصل تھا، اور آپ کے مقامات بلا شبہ ہر ولی سے بالا تر ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، اللہ نے حضور غوث اعظم کو وہ قوت عطا فرمائی جو ہر دور و نزدیک کے لیے یکساں تھی۔ آپ اپنے معاصرین اور بعد میں آنے والے تمام اولیاء اعظام کے لیے حصول ولایت اور وصول فیض کا ذریعہ ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شب خواب میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت کی۔ آپ نے اپنی داہنی چھاتی سے مجھے دودھ پلایا، پھر میں اپنی بائنی چھاتی سے مجھے دودھ پلایا۔ اسی دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، اے عائشہ، یہ ہمارا حقیقی فرزند ہے، واللہ علم۔ حضرت شیخ ابو الحسن بغدادی فرماتے ہیں، مجھے خواب میں حضور نبی کریم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے موت آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، کیوں نہ ہو، تمہارے مرشد عبد القادر ہیں۔ میں نے 3 مرتبہ حضور نبی کی خدمت میں یہی درخواست پیش کی، آپ نے 3 مرتبہ یہی جواب دیا۔ میں نے یہ خواب صبح اپنے والد سے بیان کیا اور پھر ہم حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ غوث اعظم واز فرما رہے تھے، آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، جس کے رہنما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جس کا پیر عبد القادر ہو، اسے بزرگی کیوں کر عطا نہیں ہوگی۔ یہ فرما کر آپ نے کاغذ و قلم منگوایا اور ہم دونوں باپ بیٹا کے لیے سند خلافت تحریر فرمائی۔ حضور سیدنا غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا فرمان ہے، مجھے ایک صحیفہ دیا گیا جس میں قیامت تک آنے والے میرے مریدین کے نام درج تھے۔ میں نے اللہ سے فرمایا کہ ان کی بابت دریافت کیا تو ندائے غیبی سے آواز آئی کہ ہم نے سب کو بخش دیا۔ میں نے اس فرمان کے بعد دوزخ کے داروغہ سے پوچھا، کیا میرے کسی مرید کا نام تمہارے پاس موجود ہے؟ اس نے جواب دیا، ہرگز نہیں۔ اللہ کی قسم، میں اس وقت تک بارگاہ الہی میں پیش نہیں ہوں گا جب تک میرے تمام مرید جنت میں نہ چلے جائیں، اور میں قیامت تک اپنے مریدوں کی دستگیری فرماؤں گا۔ کشتیاں ڈوبی ہوئی آپ نے تیرائی ہیں، میری امداد بھی فرمائیے یا غوث اعظم۔ آپ کا طالب دیدار ہوں غوث الثقلین، روح زیبا مجھے بھی دکھائیے یا غوث اعظم۔ حلیہ مبارک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ موقف الدین، حضرت شیخ ابو محمد عبداللہ، حضرت شیخ ابو محمد احمد سے منقول ہے، حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کا جسم مبارک دبلا تھا، قد مبارک درمیانہ قد، گندمی رنگ، سینہ کشادہ، داڑھی مبارک گنجان، چوڑی، ابرو باریک ملے ہوئے۔ آپ جس وقت کلام فرماتے آپ کی آواز تمام محفل میں گونجتی، آپ کی آواز نزدیک اور دور سب کے لیے یکساں ہوتی، آپ جس شخص کی جانب توجہ فرماتے اس کی کائنات بدل جاتی۔ آپ کا جسم مبارک نہایت ہی نظیف تھا، اور حضرت علامہ یوسف نبہانی سے منقول ہے کہ میں ایک طویل عرصہ تک حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں رہا، لیکن میں نے کبھی آپ کے منہ مبارک سے بلغم نکلتے نہیں دیکھی، نہ ہی کبھی آپ کے جسم مبارک پر مکھی دیکھی۔ حضرت ابو عبداللہ محمد فرماتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم کا پسینہ مبارک خوشبودار تھا۔ سیدنا غوث اعظم کا لباس نہایت سادہ صاف تھا، آپ کوئی بھی کام خلاف شریعت نہیں فرماتے تھے۔ حضرت ابو عبداللہ بغدادی سے مروی ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رقیق القلب، شیریں زبان، رحم دل، سخی، مہمان نواز، بامروت اور دیگر تمام اخلاقی عادات کے منبع تھے۔ آپ کی ذات بابرکات مجمع البرکات تھی، آپ تمام اوصاف حمیدہ سے میزن تھے۔
حضرت شیخ عبداللہ جبائی کا قول ہے، حضور سیدنا غوث اعظم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک کھانا کھلانا اور حسن اخلاق افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس کبھی پیسہ نہیں ٹھہرتا تھا۔ اگر صبح کے وقت آپ کے پاس 1000 دینار آ جاتے تو شام تک وہ محتاجوں، غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیے جاتے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے فرزند حضرت سیدنا عبدالرزاق فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سفر حج پر تشریف لے گئے، خادمین کی کثیر جماعت آپ کے ہمراہ تھی۔ آپ راستہ میں موضع حلہ بغداد پہنچے۔ آپ نے خدام کو حکم دیا، اس بستی میں جا کر سب سے زیادہ مفلس اور نادار گھر کو تلاش کرو۔ خدام نے تلاش شروع کی، انہیں ایک بوڑھے محتاج میاں بیوی کا گھر مل گیا جہاں وہ اپنی بچی کے ہمراہ رہتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کو جب اطلاع دی گئی، آپ اس گھر تشریف لے گئے۔ آپ کے خدام ہمراہ تھے۔ آپ کی خدمت میں بے شمار تحائف اہل علاقہ کی جانب سے پیش کیے گئے، جنہیں آپ نے ان بوڑھے میاں بیوی ان کی بیٹی کو دے دیا اور وہ آپ کی اس برکت سے مالا مال ہو گئے۔ حضرت شیخ موقف الدین فرماتے ہیں، جب میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے اپنے مدرسے میں ٹھہرایا، ہمارے پاس تشریف لائے اور چراغ روشن کیے اور اپنے گھر سے کھانا لا کر ہمیں کھلایا۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی پرورش نہایت بابرکت ماحول میں ہوئی۔ آپ نے ابتدا میں گوشہ نشینی اختیار کی، خود کو دنیاوی غلاستوں سے پاک رکھا۔ آپ نے 51 سال کی عمر میں شادی کی۔ جب آپ سے اس بارے میں دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا، جب مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی اجازت دی، میں نے نکاح کر لیا۔ آپ سراپا تسلیم و رضا تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ آپ کی راتیں جاگ کر گزرتی تھی، ساری رات آپ مراقبہ مشاہدہ میں گم رہتے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ سجدہ کو دراز کرتے، بیٹھ کر مراقبہ فرماتے، اسی دوران آپ کا جسم مبارک نورانی شعاؤں کے زیر اثر ہوتا۔ کئی مرتبہ آپ ان نورانی شعاؤں میں غائب ہی ہو جاتے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی عادت مبارکہ تھی، آپ ہفتہ میں 3 دن وعظ فرماتے، روزانہ صبح قرآن مجید، تفسیر، حدیث کا درس دیتے تھے۔ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، مختلف فقہی مسائل بیان فرماتے جن کا آپ شافی جواب دیتے۔ آپ کی محفل میں غریب اور امیر کا کوئی امتیاز نہیں تھا۔ نماز مغرب کے بعد اپنے گھر والوں کے ہمراہ کھانا تناول فرماتے، اکثر و بیشتر روزہ رکھتے تھے، عشاء کے بعد گھر میں ہی موجود رہتے، شب بیداری کرتے تھے۔ حضور شیخ عبداللہ حسین ابی الفضل فرماتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم کے ہمراہ بعض دہکائی مریدین ہر سال آپ کے لیے گیہوں بوتے، جائز طریقہ سے پالتے تھے، پھر آپ کے بعض مریدین اسے پیستے، آپ کے لیے ہر روز 4 یا 5 روٹیاں پکاتے اور شام کو آپ کے پاس لے کر آتے۔ آپ حاضرین میں ایک ایک ٹکڑا تقسیم کر دیتے، جو بچ جاتا وہ اپنے لیے رکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابن حنجار بغدادی کا بیان ہے، حضرت عبداللہ بن حسین نے خط لکھا جس میں انہوں نے تحریر فرمایا، حضور سیدنا غوث اعظم فرمایا کرتے تھے، جب میرے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو میں اسے گود میں اٹھا کر کہتا، یہ مشیت خداوندی ہے، پس جب کوئی بچہ مر جاتا تو مجھ پر اس کا کچھ اثر نہ ہوتا۔ میں نے آغاز میں ہی اپنی حجت کو نکال باہر کیا تھا۔ آپ کے کئی بچے آپ کے وعظ کے دوران فوت ہوتے گئے، مگر آپ نے وعظ سے فارغ ہونے کے بعد ہی ان کی تجہیز و تکفین فرمائی۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی والدہ ماجدہ نے زمانہ طالب علمی میں ایک پارہ زر آپ کے لیے خرچ کے لیے بھیجا۔ آپ نے اس میں سے تھوڑا رکھ کر باقی 70 ولیوں میں تقسیم فرما دیا۔ جو ضرورت کے لیے رکھا اس کے عوض کھانا منگوایا اور فقراء کے ساتھ مل کر کھایا۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی عادت مبارکہ تھی، آپ کے پاس کسی کی مدد کے لیے رقم یا کھانا موجود نہ ہوتا تو آپ اپنی قمیص اٹھا کر اسے دے دیا کرتے کہ وہ اسے فروخت کر کے اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، میں نے تمام اعمال کو پرکھا لیکن کھانا کھلانے سے بہتر عمل کسی عمل کو نہیں پایا۔ کاش میرے پاس اتنی قدرت ہوتی، مکہ میں سب بھوکوں کو کھانا کھلاتا۔ حضرت شیخ معمر ابو مظفر کا بیان ہے، میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے زیادہ کسی کو درگزر فرماتے نہیں دیکھا۔ آپ کی عطا کا عالم تھا کہ ایک محفل میں 400 لوگوں کو ولایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا کرتے تھے۔
بھوکوں کو کھانا کھلانا ہو، بیواؤں کی حاجت روائی آپ کا معمول تھا۔ جب کسی بیمار کے متعلق سنتے تو فوراً اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ فقراء کو آپ کے در سے بغیر سوال کیے عطا کیا جاتا تھا۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا طریقہ تھا کہ اپنے مصلی کے نیچے جو کچھ غیب سے آتا اس کو ہاتھ نہ لگاتے، بلکہ خدام کو کہتے کہ وہ ضرورت کے مطابق مصلی کے نیچے ہاتھ ڈال کر پیسے نکال لے۔ خلیفہ وقت نے آپ کی خدمت میں خلعت فاخرہ بھیجی، جو آپ نے خدام کو حکم دیا اسے ابو الفتح چکی والے کو دے دو۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے خادم حضرت شیخ عبد اللطیف بن شیخ ابی نجات سے منقول ہے، ایک مرتبہ آپ کے ذمہ کچھ قرض واجب الادا ہو گیا۔ اسی دوران ایک شخص آیا جس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ وہ شخص بغیر کسی اجازت کے سامنے بیٹھ گیا اور طویل گفتگو فرماتا رہا۔ پھر اس نے کچھ سونا نکالا، آپ کو دے کر غائب ہو گیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے مجھ سے فرمایا کہ اس سونے کو قرض خواہوں اور تقسیم فرماؤں کو دے دو۔ میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے اس شخص کی بابت سوال دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یہ صراف قدر تھا۔ صراف قدر اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے ہیں جو اولیاء کرام کی مدد فرمایا کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی اوصاف حمیدہ کے مالک تھے۔ آپ ہمیشہ نفس کا انکار کرنے والے اور سخی تھے۔ آپ کمزوروں کی مدد فرمایا کرتے تھے، طالب علموں میں علم کے موتی لٹایا کرتے تھے، دسترخوان پر بغیر مہمان کے کھانا نہ کھاتے اور بیماروں کی عیادت فرمایا کرتے تھے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی حیا والا میں نے نہیں دیکھا۔ الغرض علماء محققین حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے اخلاق حسنہ کا ذکر مختصر الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ نہایت رقیق القلب تھے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہت جلدی جاری ہو جایا کرتے۔ اللہ کا خوف دل میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ جو دعا مانگتے اللہ اسے قبول فرما دیا کرتے تھے۔ خلق کا خیال رکھنے والے تھے، لوگوں کی جائز ضروریات کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ جو لوگ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ان کے ساتھ سختی سے پیش آیا کرتے تھے۔ فقراء مساکین کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ توفیق آپ کی چادر، تائید عزتی آپ کی معاون، علم آپ کو مہذب بنانے والا، قرب الہی ادب سکھانے والا۔ الغرض ظاہر اور حقیقت آپ کا بھید تھی۔ لقب محی الدین کی وجہ تسمیہ: حضور سید غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش یکم رمضان المبارک 470 ہجری میں ہوئی۔ آپ ابھی کم سن تھے کہ والد بزرگوار حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے اور یوں آپ بچپن ہی میں سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ آپ کی تربیت کی ذمہ داری آپ کے نانا حضرت عبداللہ نے اٹھائی۔ انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے فرزند حضرت سید عبد الرزاق کا بیان ہے کہ والد بزرگوار کو بچپن ہی سے کھیل کود سے نفرت تھی، اور آپ اگر کبھی کھیل کود کا ارادہ فرماتے تو ندائے غیبی سے آواز آتی، ہم نے تجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، اور یوں آپ گھبرا کر کھیل کود سے دور ہو جایا کرتے۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے اپنی زندگی کے ابتدائی 17 برس اپنے آبائی شہر جیلان میں گزارے اور وہیں تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں آپ کے دل میں اعلیٰ تعلیم کا شوق بیدار ہوا۔ آپ نے اپنی اس خواہش کا اظہار والدہ ماجدہ سے کیا، جنہوں نے آپ کو بغداد جانے کی اجازت دے دی۔ حضور سیدنا غوث اعظم بغداد آمد کے بعد حضرت شیخ حماد بن دباس کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن کا شمار نابغہ روزگار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ بغداد کے کرب و جواہر میں ان کا شہرہ تھا۔ بغداد کے بے شمار اولیاء نے انہی سے فیض حاصل کیا تھا۔ آپ کا قیام بغداد شریف کے محلہ مظفریہ میں رہا۔ آپ تعلیم سے فراغت کے بعد حضرت شیخ حماد بن دباس کی محفل میں شریک ہو جاتے، ان کے روحانی فیوض و برکات حاصل کرتے اور بغداد میں آپ نورس کے مختلف مقام پر علوم دسترس حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد بغداد میں موجود تمام اکابر علماء عظام کی صحبتوں سے بھرپور فیض حاصل کیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
حصول علم کے بعد طریقت کی جانب راغب ہوئے۔ اسی دوران آپ کے قلب میں مجاہدہ کی رغبت پیدا ہوئی۔ آپ چونکہ حضرت شیخ حماد بن مسلم دباس کی صحبت سے فیض یاب ہو چکے تھے، اس لیے طریقت کے اسرار و رموز سے آگاہ تھے۔ آپ روشن ضمیر اہل نظر تھے۔ آپ نے قرب ربانی کو پانے کے لیے خود کو مجاہدات کی بھٹی میں جلانا شروع کر دیا، کیونکہ راہ طریقت کا پہلا قانون یہی ہے کہ اپنے آپ کو مجاہدات میں پیش کر دیا جائے۔ مجاہدات سے متعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ شدائد اگر پہاڑوں پر نازل ہوتے تو وہ بھی پھٹ جاتے۔ آپ نے بغداد شہر کو چھوڑ کر جنگلوں اور ویرانوں میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید مخزومی کے دست حق پر بیعت حاصل کی اور سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ نے بغداد میں ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی اور اس مدرسہ میں آپ بطور مبلغ، مفتی، معلم اور روحانی پیشوا کے فرائض انجام دیتے تھے۔ آپ کے خطبات لوگوں کی زندگیاں بدل کر رکھ دیتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے دور میں تمام علماء فقہا آپ کی عظمت اور علم کے قائل ہو چکے تھے، اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ کثیر تعداد میں آپ کی خدمت میں فتاوی کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ آپ لوگوں کے پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کا فوری حل بتا دیا کرتے تھے۔ جن و انس پر قدرت۔ حضرت ابو سعد سے مروی ہے کہ میری کنواری بیٹی فاطمہ گھر کی چھت پر چڑھی تو اسے کوئی چیز اٹھا کر لے گئی۔ اس وقت میری بیٹی کی عمر 16 برس تھی۔ میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سارا ماجرا ان کے گوش گزار کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم آج رات کو کرخ کے ویرانے میں جاؤ اور تل خمس 5واں ٹیلا کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور اپنے ارد گرد دائرہ کھینچ لو۔ دائرہ کھینچتے وقت بسم اللہ علی لیلۃ قدر کے الفاظ پڑھنا۔ جب رات بڑھے گی تو جنوں کا گروہ مختلف شکلوں میں تیرے نزدیک سے گزریں گے۔ تم انہیں دیکھ کر خوف زدہ ہرگز مت ہونا۔ صبح ہو جائے گی تو جنوں کا بادشاہ جماعت کے ہمراہ گزرے گا اور تجھ سے تیری حاجت پوچھے گا۔ تم اسے بتانا کہ مجھے عبد القادر نے بھیجا ہے، میری حاجت یہ ہے۔ حضرت ابو سعد عبداللہ فرماتے ہیں میں نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ کے فرمان کے مطابق ڈراؤنی شکلوں والے لوگ گزرتے رہے مگر دائرہ کے نزدیک کوئی بھی نہ آ سکا، یہاں تک کہ الصبح جنوں کا بادشاہ ایک گھوڑے پر سوار آیا۔ اس کے ساتھ کثیر جماعت تھی۔ اس نے مجھ سے میری حاجت پوچھی۔ میں نے اسے حضور سیدنا غوث اعظم کا پیغام دیتے ہوئے اپنی حاجت بیان فرما دی۔ میری بات سن کر وہ جنوں کا بادشاہ گھوڑے سے اترا، زمین کو بوسہ دیتے ہوئے دائرہ کنارے بیٹھ گیا۔ بادشاہ کے بیٹھتے ہی جماعت بھی بیٹھ گئی۔ پھر بادشاہ نے اپنی جماعت کے کچھ لوگوں کو حکم دیا جاؤ جس نے یہ کام کیا ہے میرے پاس اٹھا کر لے آؤ۔ چنانچہ وہ لوگ ایک سرکش جن کو پکڑ کر لے آئے جس کے ساتھ میری بیٹی بھی تھی۔ جنوں کے بادشاہ سے کہا گیا یہ ملک چین کے سرکش جنوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس جن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تمہیں قطب وقت کے قدموں کے نیچے سے لڑکی اٹھانے کی جرت کیوں کر پیدا ہوئی؟ اس سرکش جن نے کہا کہ میں اس لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ جن نے اس سرکش جن کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا اور میری بیٹی مجھے واپس کر دی۔ میں نے بادشاہ جن سے کہا کہ تم نے حضور سیدنا غوث اعظم کا حکم بجا لانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بادشاہ جن نے کہا کہ وہ گھر بیٹھے ہم جیسے سرکشوں کو دیکھ لیتے ہیں، خواہ کتنی ہی دور کیوں نہ بند ہوں۔ جب اللہ عز و جل کوئی کتب مقرر کرتا ہے تو اسے جن و انس پر قدرت عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں میرا دوست حج کی ادائیگی کے بعد بغداد شریف آئے۔ بغداد شریف میں ہم کسی کو نہ جانتے تھے۔ ہمارے پاس صرف ایک قطع کمان تھی جسے بیچ کر ہم نے چاول خریدے، انہیں پکایا۔ ہم ان چاولوں سے سیر نہ ہوئے، نہ ہی کوئی لطف محسوس ہوا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی محفل میں حاضر ہوئے۔ آپ کچھ کلام فرما رہے تھے، ہمیں دیکھتے ہی قطع کلام کیا اور فرمانے لگے حجاز مقدس سے مہمان آئے ہیں، ان کے پاس قبضہ کمان کے سوا کچھ نہ تھا جسے انہوں نے فروخت کر کے چاول خریدے، انہیں پکا کر کھایا، لیکن وہ تو نہ ہی سیر ہوئے نہ ہی لطف اندوز ہوئے۔
ہم نے جب حضور سیدنا غوث اعظم کا یہ کلام سنا تو ہم نہایت حیران ہوئے۔ محفل کے اختتام پر آپ نے دسترخوان بچھوایا۔ میں نے ایستگی سے اپنے دوست سے اس کی پسندیدہ چیز کے متعلق پوچھا۔ اس نے کہا وہ حلوہ کھانا چاہتا ہے۔ میرے دل میں اس وقت شہد کی خواہش پیدا ہوئی۔ ابھی یہ سب ہم دلوں میں فرما ہی رہے تھے، حضور سیدنا غوث اعظم نے اپنے خادمین کو حکم دیا، جاؤ حلوہ اور شہد لے آؤ۔ خادمین نے حکم کی تعمیل کی، حلوہ شہد ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم کا اس طرح ہمارے دلوں کی بات پر مطلع ہونے سے ہم حیران ہو گئے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی تحریر کرتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم کا ایک مرید ان کے ہمراہ مسجد کی جانب جا رہا تھا۔ جمعہ کا دن تھا۔ اس دن کسی بھی شخص نے آپ کو دیکھ کر سلام نہیں کیا، نہ کچھ توجہ فرمائی۔ اس مرید کے دل میں خیال آیا، پہلے تو جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے بڑی مشکل سے لوگوں کے ہجوم میں سے ہوتے ہوئے مسجد کی جانب تشریف لے جاتے تھے، اور کجا آج کوئی بھی شخص آپ کو سلام کر رہا ہے، نہ آپ کے نزدیک تشریف لا رہا ہے۔ ابھی یہ خیال اس مرید کے دل میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے ہنس کر اس مرید کو دیکھا، اور پھر لوگوں کا ایک جم غفیر اکٹھا ہو گیا۔ ہر کوئی آپ سے سلام کرنے کا خواہش مند تھا، یہاں تک کہ اس مرید اور حضور سیدنا غوث اعظم کے درمیان ہجوم حائل ہو گیا۔ اس مرید کے دل میں یہ خیال آیا کہ پہلا حال اچھا تھا جب میں اور حضور سیدنا غوث اعظم اکیلے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے ایک مرتبہ پھر اس مرید کی دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، میں انہیں چاہوں تو پھیر دوں یا انہیں اپنی جانب توجہ کر لوں۔ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم واز فرما رہے تھے، تیز ہوا چل رہی تھی، ایک چیل آپ کی مجلس سے گزری جس سے حاضرین محفل کی توجہ ہٹ گئی۔ آپ نے فرمایا، اے ہوا اس چیل کا سر اڑا دے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا، اس چیل کا سر تن سے جدا ہو گیا، وہ دو حصے ہو کر گر پڑی۔ آپ مسند سے اترے، اس چیل کا سر اور تن اپنے ہاتھوں میں لے کر بسم اللہ پڑھی اور اس چیل پر پھیر دیا۔ وہ چیل اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ گئی۔ حضرت ابو بکر الکمی فرماتے ہیں کہ میں ابتدائی عمر میں شتر بانی کا کام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے ایک شخص کے ساتھ حج کرنے کا اتفاق ہوا۔ اس شخص کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ وہ عنقریب مر جائے گا۔ اس نے مجھے ایک چادر 10 دینار دے کر فرمایا کہ یہ میری امانت تم بغداد شریف واپس جا کر حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں پیش کر دینا۔ اس وصیت کے کچھ دنوں بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ میں جب بغداد شریف آتا تو لالچ میں پھنس گیا، اور میرے دل میں خیال آیا کہ ان چیزوں کے متعلق کسی کو کچھ علم نہیں ہے، چنانچہ میں نے 2 4 اور 10 دینار اپنے پاس رکھ لیے۔ ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا، میری ملاقات حضور سیدنا غوث اعظم سے ہوئی۔ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، تم نے 10 دیناروں کے لیے بھی اللہ کا خوف نہیں کیا اور میری امانت اپنے پاس رکھ لی اور میرے پاس اپنی آمد و رفت بھی ختم کر لی۔ آپ کی بات سن کر مجھ پر غشی طاری ہوئی، ہوش آیا۔ میں نے وہ چادر اور 10 دینار لا کر آپ کی خدمت میں پیش کی اور معافی کا طلبگار ہوا۔ حضرت شیخ علی عبد الجبار فرماتے ہیں، میں نے حضرت شیخ ابو قاسم عمر سے سنا کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا، مشکل یا مصیبت کے وقت مجھ سے فریاد کرے گا اور مجھے پکارے گا تو میں اس کی مصیبت کو دور کروں گا، اور جو کوئی میرے واسطہ سے اللہ سے اپنی حاجت کو طلب کرے گا تو اللہ اس کی حاجت ضرور پوری فرمائیں گے۔ کتب سیر میں منقول ہے، حضرت مظفر جو کہ اہل جرمیہ میں سے تھے، گرمیوں کے دنوں میں حضور سیدنا غوث اعظم کی مدرسہ کی چھت پر گئے۔ چھت پر کمرہ تھا جس میں حضور غوث اعظم تشریف فرما تھے۔ آپ کے کمرہ میں ایک چھوٹا دریچہ تھا۔ جب میں اس کمرے میں داخل ہوا، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کھجور کے کچھ دانے میسر آ جائیں۔ ابھی یہ خواہش میرے دل میں تھی کہ آپ نے کونے میں موجود الماری کا دروازہ کھولا، اس میں سے کچھ دانے نکال کر مجھے دے دیے۔
حضرت ابو الفرح بن الحامی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بغداد شریف کے محلہ باب العز جانے کی ضرورت پیش آئی۔ واپسی پر میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسہ کے قریب سے گزرا تو عصر کی نماز کا وقت تھا اور اذان دی جا رہی تھی۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ نماز بھی ادا کر لوں اور حضور سیدنا غوث اعظم سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ جلدی سے مجھے وضو کا خیال نہ رہا، میں جماعت میں شامل ہو گیا۔ بعد ازاں جب میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، صاحبزادے، تمہیں نسیان بہت غالب ہے اور تم نے بے وضو نماز ادا کر لی۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے فرمان سے میں حیران ہوا، کیونکہ آپ کو میرے مخفی کا حال کا بھی علم تھا۔